औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामती से और आफ़ियत से रखे। आज की वीडियो इंतहाई आम होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आपने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करना है ताकि आपको सही तरीके से जो है ना वो जो मैं कहने लगा हूँ उसकी समझ आ सके। तो बहुत सारी जो है ना वो इस्लामी इंफॉर्मेशन आपने पहले भी सुनी होंगी, तो आज मैं आपको शैतान इब्लीस जो दुनिया में सबसे बड़ा इस कायनात का राज है, जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया तो उसको जो है ना अल्लाह ताला ने धुतकार दिया, अपनी बारगाह से निकाल दिया। तो क्या ये अकेला ही दुनिया में सारे काम सारा अंजाम दे रहा है? जिससे भी कोई बुरा काम होता है कहता है जी शैतान का काम है। अगर चोरी हो जाए तो कहता है शैतान का काम है, झूठ बोल दिया तो कहता है शैतान का काम है, यानी कोई भी बुरा फेल होता है तो शैतान की तरफ मंसूब हो जाता है। तो चलते हम देखते हैं क्या अकेला ही ये जो है ना वो सारे काम कर रहा है या इसके साथ कोई और भी इसका कोई लश्कर है या इसकी कोई फौज है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शैतान के 9 बेटे हैं, और जो 9 बेटे हैं उनकी ड्यूटी मुख्तलिफ़ इलाकों में और मुख्तलिफ़ कामों के ऊपर है, और उन्होंने आगे अपने बहुत सारे जो चेले हैं, जो उनके फौजी हैं, जो उनका लश्कर है, जो आगे लोग काम करते हैं वो बहुत सारे हैं जो मिलकर इंसानों के ऊपर हमला आवर होते हैं और तरह तरह का जो है ना वो हमसे नुकसान होता है। झूठ बोलते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, कत्ल व गारत हो जाती है, चोरी होती है, डाके डाले जाते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? तो चलिए आज हम शैतान के उन बेटों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो शैतान के पहले बेटे का नाम है खिंज़ब। ये एक ऐसा शैतान है जो नमाज में वसवसे डालता है। जैसे ही बंदा नमाज शुरू करता है तो उसके ऊपर जो वसवसे है उसकी बारिश नाज़िल होना शुरू हो जाती है। इतने वसवसे आते हैं, इतने बड़े अजीबो गरीब किस्म के ख्याल आते हैं कि बाज़ औक़ात तो बंदा नमाज में भूल जाता है। उसको इतना भी नहीं पता चलता कि रकतें कितनी बड़ी हैं, या नमाज के अंदर जो है ना वो बजाय तशहुद में बैठ के चाहे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ जाए, चाहे खड़े होके अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावात पढ़ रहा हो, तो नमाज में उसको बहुत सारे वसवसे आते हैं, बड़ी सारी बातें उसको ज़हन में आती हैं, बहुत सारे ख्याल बड़ी दूर चला जाता है। तो ये काम जो करता है ये एक शैतान का बेटा है जिसका नाम खिंज़ब है। इसका काम है आके नमाज के अंदर जो है वो वसवसे डालता है, जैसा कि कुरान के अंदर भी इसका जिक्र किया गया है, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नासी। वो जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं उनमें से एक ये भी है कि ये नमाज के अंदर जो है ना वो दिल में वसवसा डालता है। तो इससे भी अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। जब नमाज के लिए आएँ तो शैतान जो खिंज़ब है, शैतान का बेटा, बहुत सारे इसके साथ और भी शैतान हैं, तो इससे भी जो है ना वो अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए ताकि हम नमाज अच्छे तरीके से अदा कर सकें। नंबर 2 जो शैतान का बेटा है उसका नाम है विलहान। तो जो विलहान है इसका क्या काम है? ये वज़ू में खलल डालता है, यानी जब बंदा वज़ू करने लगता है तो तब ये बंदे के पास आता है और उसको सही तरीके से वज़ू नहीं करने देता। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था वज़ू के फ़राइज़ के हवाले से कि वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं, तो अगर वो अच्छे तरीके से ना अदा किए जाएँ, पाँव अच्छे तरीके से ना धोए जाएँ, या हाथ जब कोहनियों तक धोने पड़ते हैं तो कोहनियों के पीछे से अक्सर जो है ना वो बहुत सारे लोगों की जगह खुश्क रह जाती है, तो ये वज़ू के अंदर लापरवाही करवाता है। और वहाँ पे जैसा कि आगे दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा वज़ू करता है तो आसमान से 4 फरिश्ते अल्लाह की रहमत और उसके नूर की एक चादर लेकर आते हैं और चारों कोनों से पकड़ कर वो वज़ू करने वाले के ऊपर जो है ना वो तान के खड़े हो जाते हैं। और अगर बंदा कामिल तरीके से वज़ू करता है, वज़ू करने के बाद वो जो दुआ है अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये दुआ भी पढ़ लेता है तो उसका वज़ू कामिल हो जाता है। तो ऐसे जब उसका वज़ू मुकम्मल होता है वो फरिश्ते वो नूर की वो रहमत की चादर वज़ू करने वाले के ऊपर डाल के वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर वज़ू करने वाला बातें करता है
اور وہ شیطان جو اس سے باتیں کروا رہا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب ایک بات کی تو ایک فرشتہ جو ہے نا وہ ایک چادر کا کونا چھوڑ دیتا ہے، جب دوسری بات کی تو دوسرے نے بھی چھوڑ دیا، جب تیسری بات کی وضو کے دوران تو تیسرے نے بھی چھوڑ دیا، جب چوتھی بات کی وضو کے بیچ میں باتیں شروع کر دیں اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں رہی۔ اکثر وہ لوگوں کو عادت ہے کہ جب وضو میں یعنی مسجد میں خاص طور پہ جب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنے گھر کے سارے معاملات جو ہے وہ دیگر کاروبار کے، کہاں گئے تھے، کیا کیا تھا، وہ سارے وہاں پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں جو ہے نا ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اپنا ثواب ضائع کر رہے ہیں۔ تو براہ کرم اس بات کو سمجھ لیں کہ وضو کرتے وقت بھی ایک شیطان حاضر ہو جاتا ہے جس کا نام ولیحان ہے، اچھے طریقے سے وضو کرنے نہیں دیتا، اس سے بھی آپ نے جو ہے نا وہ اس کا خیال رکھنا ہے اور اسے بچنا ہے، اسے پناہ طلب کرنی ہے جب آپ وضو کرنے آئیں۔ تو اس لیے یہ بھی بہت ضروری تھا، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دیا جائے تاکہ ان چیزوں کے بارے میں بھی آپ تھوڑی سی توجہ کریں، غور کریں، فکر کریں، سوچیں سمجھیں اور ان چیزوں سے بچ سکیں، اپنے اسلام کو، اپنے دین کو، اپنی عبادت کو مکمل طریقے سے صحیح اور درست جو ہے نا وہ سر انجام دے سکیں۔ تو نمبر 3 پہ جو یہاں پہ شیطان کا بیٹا ہے اس کا نام ہے ضلع بنور۔ شیطان کا تیسرا بیٹا اس کا نام ہے ضلع بنور، اور اس کا کام کیا ہے؟ یہ خرید و فروخت میں، کاروبار میں، تجارت میں، لین دین کے بیچ میں جو ہے نا یہ خرابیاں پیدا کرتا ہے، برائی پیدا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ جو تجارت کرنے والے لوگ، تاجر لوگ ہیں، ان کو جو ہے نا یہ فراڈ، جھوٹ، دھوکہ دہی کے اوپر آمادہ کر دیتا ہے۔ لوگ اپنا مال بیچتے ہیں تو فراڈ سے بیچتے ہیں، قسمیں اٹھا کے بیچتے ہیں، اور 2 نمبر مال جو ہے نا وہ اصلی کہہ کے بیچ دیتے ہیں، اور جھوٹ بول کے بہت سارے پیسے بٹور لیتے ہیں۔ تو اس لیے جب جو تاجر بندے ہیں ان کے اوپر بھی ایک شیطان مسلط ہے جو ان کو رزق حلال کمانے نہیں دیتا، ان کی تجارت میں، ان کے کاروبار میں، ان کے بزنس میں آگے خلل ڈالتا ہے اور برائی پیدا کر دیتا ہے، ان کے اندر جھوٹ کی آمیزش کر دیتا ہے، دھوکہ دہی کی آمیزش کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے بھائی رشوت کا کام بھی کرو، وہ لوگوں سے کہتا ہے بھائی سود کے پیسے بھی کھاؤ، وہ لوگوں سے کہتا ہے بھائی حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے بھی جو ہے نا وہ کمائی کر کے کھاؤ۔ تو اس شیطان کا نام ہے، جو شیطان کا بیٹا ہے، ضلع بنور، جو لوگوں کو اچھے طریقے سے کاروبار نہیں کرنے دیتا۔ تو یاد رکھیں کہ آپ نے اس جو کاروباری لوگ ہیں، جو تاجر لوگ ہیں، جو دکاندار حضرات ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب دکان پہ آئیں کم از کم اس شیطان سے تو پناہ طلب کر لیں جو رات کو وہاں سے آپ نے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے کمائی کر کے لے جانی ہے، وہ کم از کم آپ کا رزق حلال تو ہو، اس کے اندر جھوٹ کا جو ہے نا وہ کوئی شبہ نہ ہو، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس کے اندر کوئی رشوت اور سود کا پیسہ نہ ہو، دھوکہ دے کر لوگوں کو جو ہے نا پیسے نہ کمائے گئے ہوں۔ تو ان ساری چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور شیطان کے اس بیٹے سے، ضلع بنور سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ انتہائی یہ خطرناک معاملات ہیں، اکثر لوگ ان سے نہ واقف ہیں، نہ آشنا ہیں، ان کو ان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بھائی ہمارے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ شیطان نے جیسا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، مگر وہ جو مخلص ہوئے، یعنی وہ جو سمجھدار ہوئے، جو عقل مند ہوئے، جنہوں نے سمجھ لیا اور مجھے جان لیا اور میرے بارے میں ان کو پتہ چل گیا اور تیری پناہ میں آ گئے، تو پھر ان کے اوپر تو میرا کوئی داؤ نہیں چلے گا۔ تو اس لیے بھائی بہت ضروری ہے کہ ہم ان شیطانوں سے اور شیطان کے بیٹوں سے اچھے طریقے سے واقف بھی ہوں اور ان کے فراڈ سے اور ان کی فریب کاریوں سے بچنے کے ہمیں گر اور فن بھی آتے ہوں۔ تو آگے ہے نمبر 4۔ نمبر 4 کے اوپر جو شیطان کا بیٹا ہے اس کا نام ہے آور۔ تو اس کا بھی بڑا فنکشن ہے، یہ بھی بڑے عجیب کام کرواتا ہے۔ تو یہ لوگوں کو برائی میں مبتلا کرتا ہے، بدماشی کے اندر، فحاشی کے اندر، بدکاری کے اندر، زناکاری کے اندر، یعنی جتنے بھی دنیا کے اندر غلط قسم کے جو ہے نا وہ فعل ہو رہے ہیں، وہ اسی کا کام، آور کا کام ہے کہ یہ لوگوں کے اوپر مسلط ہے، نوجوانوں کے اوپر مسلط ہے، عورتوں کے اوپر مسلط ہے، مردوں کے اوپر مسلط ہے، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، جہاں کہیں بھی اس کا داؤ لگتا ہے، یہ لوگوں کے دلوں کے اندر برائی کا جو ہے نا وہ ارادہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو جو آور شیطان ہے اس کا کام جو ہے وہ زناکاری ہے، بدکاری ہے، فحاشی ہے،
جو دنیا میں بہت سارے برائیوں کا جو ہے نا لوگ مرتکب ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ شیطان مسلط ہوتا ہے اور ان سے یہ برائی کرواتا ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں کیا کیا کروا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں کیا کیا سزائیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی اپنی پناہ عطا فرمائے اور ہم اس سے بھی بچ کے رہ سکے، یعنی زناکاری، بدکاری، فحاشی اور اس طرح کے جو لوگ آپس میں جتنی بھی چیزیں کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اسی شیطان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ ان کے اوپر مسلط ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹی دل کے اندر یہ ارادے پیدا کرتا ہے، غلط چیزیں پیدا کر دیتا ہے، وہ اس طرح کی فکر اور سوچ پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ خود بخود برائی کے اندر جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کے بارے میں بھی خوب معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے جو ہے نا مکر و فریب سے بھی بچ سکیں۔ تو اگلا شیطان جو ہے اس کا نام ہے وسنان۔ تو یہ شیطان کا جو بیٹا ہے وسنان، اس کا کیا کام ہے؟ یہ نماز میں سستی پیدا کروا دیتا ہے، یعنی جب بندہ نماز میں آتا ہے تو دل اچکا اچکا ہوتا ہے، بے چینی سی، بے قراری سی رہتی ہے، صحیح طریقے سے نماز میں دل نہیں لگ رہا اور بڑی جلدی سے بڑی افراتفری کے ساتھ بندہ جو ہے نا نماز پڑھ کے واپس جانے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے نیند کا غلبہ جو ہے نا وہ بھی یہی شیطان دلواتا ہے۔ وسنان اس کا نام ہے، یہ نام ذرا اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ یاد کر لیں، وسنان۔ یہ نماز میں سستی پیدا کرتا ہے اور ساتھ نماز میں بھلا دیتا ہے، نماز کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں، نماز کے اندر جو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، سستی کی وجہ سے جو ہے نا نماز صحیح طریقے سے لذت کے ساتھ اس کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی، وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف صحیح اس کے لیے جو ہے نا وہ توجہ نہیں ہوتی۔ تو نماز میں توجہ کا نہ ہونا، غور سے نہ پڑھنا، لاپرواہی کے ساتھ ادا کرنا، تو اس کا جو مین سبب ہوتا ہے وہ یہی شیطان ہوتا ہے کہ بندے کو یہ صحیح طریقے سے نماز پڑھنے دیتا نہیں ہے۔ اس لیے جیسے جو پڑھنے والے بچے ہیں، جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، مدرسوں کے اندر جو لوگ بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بڑی نیند آتی ہے اور پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں، اور گھروں میں بھی عموماً آج کل تو عام اسٹوڈنٹس کا جو بھی یہی حال ہے، جو اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء، جب وہ بھی کتاب لے کے بیٹھتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ان کو بھی جو ہے نا اونگ آنی شروع ہوتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی کچھ۔ گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، بھائی دھیان سے پڑھو، تو وہ کتاب کے چاہے اوپر نیچے کتاب پڑھی ہو اور خود اوپر سو رہے ہوں، تو یہ سارے کام جو ہے نا یہ جو وسنان شیطان ہے یہی کرواتا ہے۔ اس لیے جب پڑھنے لگیں، جب نماز پڑھنے لگیں، قرآن کی تلاوت کرنے لگیں، اللہ کا ذکر کرنے لگیں، تو اس سے پہلے جو ہے اس شیطان سے بھی پناہ طلب کر لینی چاہیے، یہ بھی بڑا خطرناک شیطان ہے۔ تو اگلا شیطان، اس کی تو بات ہی کیا ہے، ماشاءاللہ یہ شیطان کا جو ہے نا وہ 6 نمبر پہ بیٹا ہے اس کا نام ہے شریفوفیہ۔ نام تو آپ سن کے جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بڑا شریف ہوگا، لیکن یہ شریف بالکل نہیں ہے بھائی، یہ بالکل شریف نہیں ہے۔ یہ نام اس کا شریف ہے لیکن کام اس کا شریفوں والا کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے بیچ میں لڑائیاں لگواتا ہے، گھروں میں جیسے آپس میں جو ہے نا وہ بھائیوں کی لڑائی لگ جاتی ہے، ماں باپ کی جو ہے نا وہ اولاد کے ساتھ اکثر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ہمسایوں کے ساتھ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، دوستوں کے ساتھ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، رشتوں کے ساتھ، اپنا رشتہ داروں کے ساتھ جو لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ جو لڑائیاں لگوانے کا کام ہے، بے جا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ لڑ پڑتے ہیں، بھائی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ شیطان جو ہے نا اس کا پورا ان کے اوپر جو ہے نا وہ اس وقت کنٹرول ہوتا ہے، قابو ہوتا ہے، اور جو لڑائی نہیں بھی لگنی ہوتی تو بھی یہ اندر کہتا ہے بھائی پکڑ لو اس کو، چھوڑنا نہیں ہے، اس کی ایسی کی تیسی، اس نے تمہیں گالی کیوں دی، اس نے تیرے بارے میں یہ بات کیوں نہیں کہ یہ کیوں کر دی۔ تو ہم اپنی وہ ایک جو عزت نفس جس کو بولتے ہیں اس کے جو ہے نا وہ حفاظت کے لیے، اس کو بچانے کی خاطر بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہم لڑائیاں لے لیتے ہیں۔ تو لڑائی لگوانے والے اس شیطان سے بھی اللہ کی پناہ طلب کر لینی چاہیے تاکہ ہم شیطانوں سے بچ سکیں۔ اس شیطان کا نام جو ہے نا میں بھی آپ کو بتایا ہے شریفوفیہ، شریفوں والا اس کا کوئی کام نہیں ہے میرے دوستو، اس سے بھی بچنا ہوگا۔ یہ جتنے بھی آج کل دنگا فساد ہو رہے ہیں اور بہت ساری لڑائیاں ہو رہی ہیں، بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہودی عیسائی جو ہے نا مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، ہندو سکھ آپس میں لڑ رہے ہیں، ہندو مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، اور مسلمانوں سے آپس میں جو ہے نا ان کے جھگڑے اور لڑائیاں چل رہی ہیں، گھروں کی، رشتہ داریوں کی، برادریوں کی جو ہے نا وہ بنا کے اوپر بہت ساری قتل و غارت ہو جاتی ہے، بہت سارے جو ہے نا وہ فساد مچے ہوئے ہیں۔ یہ سارے فتنے جو ہے نا
اس کا جو سبب ہے وہ یہی شریف خفیہ ہے۔ اس شریف خفیہ سے بھی ہم کو بچنا ہوگا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی ہوگی۔ میں انشاءاللہ اسکرین کے اوپر ان تمام شیطانوں کے جو ہے نا وہ نام دے دوں گا، اچھے طریقے سے یاد کر لینا۔ اور جب بھی کوئی کام کرنے جانا، اگر کوئی تاجر ہے تو تجارت کے وقت، اگر کوئی نمازی ہے تو نماز کے وقت، اگر کوئی وضو کرنے والا ہے تو وضو کے وقت، اور اگر کوئی گھر میں ہے لڑائی ہو رہی ہے تو تب اس کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، مجھے بچنا چاہیے۔ نمبر 7 پہ جو شیطان ہے اس کا نام ہے داسم، دال الف سین میم، داسم۔ تو اس کا کام جو ہے نا میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور تمام سننے والے محترم حضرات، یہ میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی لگواتا ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا میاں بیوی کے اندر بہت ساری لڑائیاں ہوتی ہیں، گالی گلوچ ہوتی ہے، ہاتھا پائی تک ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو مار پٹائی کرتے ہیں۔ اور اس زمرے میں تو ہے نا وہ عورتیں بہت ساری جو ہے نا مردوں سے مار کھاتی ہیں، اور بہت سارے مرد عورتوں سے بھی مار کھا لیتے ہیں، تو یہ دونوں کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو میاں بیوی کے بیچ میں جو ہے نا وہ لڑائیاں ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ طلاقیں ہو جاتی ہیں، دور دور تک معاملات چلے جاتے ہیں، تو یہ سارے کام جو ہے نا وہ یہی شیطان کرواتا ہے، داسم، جو میاں اور بیوی کے بیچ میں فتنہ ڈال دیتا ہے، فساد مچا دیتا ہے، غلط فہمیاں پیدا کروا دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس شیطان سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ داسم نام ہے اس کا، اس کو بھی آپ نے غور سے دیکھ لینا ہے۔ نمبر 8 پہ ہے شیطان کا نام متو، میم تا جو ہے نا وہ طوطے والی، اور واو، متو۔ یہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر نام دے دوں گا انشاءاللہ۔ اس کا کام ہے بندے سے، یہ دل کے اندر جو ہے نا وہ ایسے وسوسے ڈالتا ہے، اور بندے کے دل کے اوپر اتنا اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے کہ یہ بندے سے جھوٹ بلواتا ہے، یعنی بندہ جھوٹ بولتا ہے، اور اپنے دفاع کے لیے اولاد ماں باپ سے جھوٹ بول رہی ہے، ماں باپ کئی جگہوں پہ جھوٹ بول جاتے ہیں، عام لوگ کئی جگہوں پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، دوست سے جھوٹ بول رہا ہے، اور دکاندار گاہک سے جھوٹ بول رہا ہے، گاہک دکاندار سے جھوٹ بول رہا ہے۔ وعدے خلافیوں کی بنیاد جو ہے نا وہ جھوٹ کے اوپر ہی ہوتی ہے، جب کوئی وعدہ خلافی ہوتی ہے تو جھوٹ ہی ہوتا ہے، ٹال مٹول ہوتی ہے۔ تو یہ شیطان جو ہے نا یہ بندے سے کبھی بھی جو ہے نا اس کو ان چیزوں کی طرف نہیں آنے دیتا کہ وہ کوئی وعدہ پورا کر دے، یا وہ کوئی سچ بات کہہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بھائی سچے لوگوں کے کیسے ساتھ ہوں گے؟ جب سچے لوگ تو تب ان کی سنگت نصیب ہوگی جب خود سچ بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ صادقین کو پسند کرتا ہے، سچے لوگوں سے محبت کرتا ہے، جھوٹ سے اس کو نفرت ہے، جھوٹے بندے کو وہ پسند بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو شیطان چونکہ خود مردود اور ملعون ہوا ہے، لعنتی ہوا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان بھی جو ہے نا وہ میرے ساتھ شامل ہو جائے، کہ وہ جھوٹ بولے اور اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ بولنے سے بھی محفوظ رکھے۔ البتہ کچھ چیزوں میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، وہ بہت سارے، یعنی کوئی 1 2 3 موقع ایسے ہیں جہاں پہ جھوٹ بول لینا جائز ہے، وہ بھی مصالحت کے طور پہ، جو ہے نا وہ والا جھوٹ نہ ہو جس میں کسی کا نقصان ہو، بلکہ وہ والا جھوٹ جس کے اندر کسی کا فائدہ ہو رہا ہو۔ اور اس کی صورتیں ہیں، ایک میاں بیوی کی صلح کروانے کے لیے جو ہے نا وہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ وہ جھوٹ اس طرح کا کہ وہ آپ کے لیے اچھی رائے رکھتے ہیں اور آپ بھی ان کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں۔ کسی کی جان بچانے کے لیے جو ہے نا وہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، جیسے بادشاہ وقت جو ہے نا وہ اگر کسی کو ناحق قتل کرنے جا رہا ہے، سزا دینے جا رہا ہے، تو اس وقت جھوٹ اگر بول کے آپ اس بندے کی جان بچوا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی 1 2 صورتیں ہوں گی، بہرحال ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ تو جھوٹ بولنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے، اسی سے ساری برائیاں شروع ہوتی ہیں، لہذا ہمیں جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، تاکہ اللہ کی لعنت کے مستحق نہ ٹھہریں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور جنت میں اونچے مقام تب ہی ملیں گے جب ہم سچ بولیں گے، اور سچے لوگوں کی سنگت نصیب ہو جائے گی۔ اور سچے لوگ اللہ کے ولی ہیں، اس کے نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، وہ محدثین ہیں، وہ مفسرین ہیں، وہ کامل مومنین ہیں، وہ اولیاء کاملین ہیں، ٹھیک ہے، زاہدین ہیں، مخلصین ہیں، مقربین ہیں۔ یہ بہت ساری اس کی جو ہے نا اللہ کے بندوں کی جو ہے نا وہ فرشتہ ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم نہیں جاتے۔ بہرحال سچ سے اللہ کو، سچائی سے محبت ہے، سچائی سے ہمیشہ نجات ملتی ہے۔ تو اس شیطان سے جو ہے نا وہ اللہ کی ہمیں پناہ، متو اس کا نام ہے،
تو یہ جھوٹ بلواتا ہے بندے سے۔ آگے جو ہے نا 9ویں نمبر پہ جو شیطان کا بیٹا ہے اس کا نام ہے اپنا ابید۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر کوئی تسلط نہیں ہوتا، کوئی داؤ نہیں چلتا، بلکہ ان کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو اسے نیکی کی جو ہے نا وہ طرف دعوت دیتا ہے، اور ہر بندے کے ساتھ جب وہ دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو ساری زندگی اس کو برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان پیدا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میرے ساتھ بھی ہوا ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہوا ہے، مراد کہ وہ میری بات مانتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرتا ہے، نہ کہ میں اس کے کہنے کے مطابق چلتا ہوں، وہ میرا مطیع ہے، فرما بردار ہے۔ لیکن ہمارے شیطان جو ہے نا وہ ہمارے مطیع نہیں ہیں، جو ہمارے ساتھ پیدا ہوئے ہیں وہ بھی شیطان، بہت سارے شیطان ہیں۔ ٹائم تھوڑا ہے لیکن میں آپ کو بتاتا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور کتنے سارے شیطان جو ہیں وہ بندے کے اوپر مسلط ہیں اور اسے کیا کیا کروا ڈالتے ہیں۔ بہرحال اس شیطان کا انبیاء کے اوپر کوئی داؤ چلتا نہیں ہے، اور ساتھ یہ ولیوں کے اوپر بھی مسلط ہوتا ہے۔ تو ولی جو ہے نا اس سے بچتے رہتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطان جو ہے نا وہ ہمیں ورگلا دے گا، پھسلا دے گا، راہ حق سے ہٹا دے گا، جو ہمارا اللہ سے رشتہ جڑا ہوا ہے یہ ضرور بیچ میں کوئی فساد ڈالے گا، اور بہت ساروں کے بیچ میں اس نے فساد ڈلوا بھی دیے۔ تو اس شیطان کو بھی سمجھنا ہوگا، اس سے بھی بچنا ہوگا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اور بعض اوقات اولیاء کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی رحمت ہو، اس کے کرم ہو، مہربانی ہو، یا اس کا فضل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو اس شیطان سے بھی بچا لیتا ہے۔ خطرناک یہ بھی ہے لیکن یہ کم خطرناک ہے، اور یہ ولیوں اور نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی شیطان کے 9 بیٹے ہیں اور 9 بیٹوں کی اس نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ تم نے پوری دنیا کے اندر لوگوں کے بیچ میں یہ کام کرنے ہیں۔ آگے بہت چھوٹے چھوٹے شیطان جنات جو ہیں، سرکش شیاطین، وہ ان شیطانوں کے ماتحت ہیں، ان کے باقاعدہ محکمے ہیں، باقاعدہ ادارے ہیں جن کے بیچ میں رہ کے آگے ان کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، مختلف گھروں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر، مختلف شہروں کے اندر اور راستوں کے اندر جو بڑے حادثات ہوتے ہیں، بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں، بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ سارے کام جو ہے نا وہ شیطان ہی کرواتا ہے۔ اور روزانہ جو ہے نا وہ شیطان، جو سب سے بڑا شیطان جس کا نام ابلیس، حارس بھی جس کا نام ہے، عزازیل بھی جس کو فرشتوں میں کہا جاتا ہے، تو وہ روزانہ ہی ایک مجلس بلاتا ہے جس میں یہ اس کے سارے بیٹے بھی حاضر ہوتے ہیں، اور دیگر جو چھوٹے شیطان ہیں یعنی چھوٹے جو ڈیول ہیں وہ بھی سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے نا ان کا باقاعدہ پروگرام ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں کہ آج کیا کیا کرنا ہے، اور وہاں پہ یہ ڈیوٹیاں لیتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں میں مختلف گھروں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ کام کرتے ہیں، اور پھر رپورٹ جو جا کے نا شیطان کو دیتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی لگوا دی، فلاں کے ساتھ جو ہے نا ہم نے بندے کو قتل کروا دیا، چوری کروا دی، ڈاکہ ڈلوا دیا، آج ہم نے کاروبار جو ہے نا اچھے طریقے سے کسی کا نہیں ہونے دیا، ہم نے ان کے کاروبار میں برکت نہیں رہنے دی، ان کا کام خراب کروا دیا ہے، ان کی تجارت کے اندر وہ جھوٹ بولنے والے تو نہیں تھے لیکن ہمارے کہنے پہ انہوں نے جھوٹ بھی بولا، انہوں نے ملاوٹ بھی کی، انہوں نے دھوکہ بھی دیا اور اپنے مال کو حلال کی بجائے حرام کر دیا، تو اس لیے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ ساری رپورٹ جو ہے نا وہ ابلیس کو دی جاتی ہے روزانہ بیس کے اوپر، اور روزانہ ہی یہ سارے جو ہے نا وہ روئے زمین کے اوپر پھیل کر لوگوں کا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شیطانوں سے محفوظ رکھے۔ آخر میں آپ کو انتہائی بہترین اور خوبصورت ایک وظیفہ بتاتا ہوں جو آپ کے لیے بہت کارآمد ہوگا انشاءاللہ۔ اگر کوئی بندہ 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، اپنے دونوں ہاتھ پہ پھونک مار کے چہرے اور سر پہ پھیر لیتا ہے اور پھر اپنے دل کے اوپر جو ہے نا ایسے کر کے پھونک مار دیتا ہے، تو اس دن سارا دن جو ہے نا شیطان اس کے پاس نہیں آئے گا، وہ سارا دن شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی رات کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، یہ تعوذ 21 مرتبہ پڑھ کے ایسا عمل کر لیتا ہے، تو وہ رات بھر بھی شیطان سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں شیطان لعین الرجیم سے جو ہے نا وہ
ہمیشہ محفوظ فرمائے، اور جب بھی اس کے وسوسوں کا خطرہ ہو تو تعوذ پڑھ لینا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ نماز میں بہت سارے وسوسے آتے ہیں، نماز میں بھول ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نماز میں بہت زیادہ بھول جاتا ہے، اس کو بہت سارے وسوسے آتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 بار اپنی بائیں طرف جو ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ تھو یعنی اپنے منہ سے دھتکار دے شیطان کو، تاکہ وہ اس سے دور ہو جائے۔ اس کے بعد اس کو وسوسے بہت کم آئیں گے۔ یہ ہے شیطان سے بچنے کا بھی ایک طریقہ نماز کے اندر۔ اور باہر بچنا ہے تو تعوذ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس لیے جب قرآن کی تلاوت کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے نا وہ طلب کر لو، تاکہ تم اچھے طریقے سے قرآن کو سمجھ سکو اور کما حق ہو اس سے فائدہ حاصل کر سکو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے آپ کے لیے پیش کیا ہے اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آمین بجاہ نبیک الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔